अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अदालती फैसले, अदलिया पर जमीर फरोशी के इल्जामात, अदारा जाती तनाव, तहरीक इंसाफ का बतौर दहशतगर्द जमात तारुफ और एक सियासी जमात को सियासत के सर्टिफिकेट से महरूम करने का अंदिया। सियासत का सालिम निजाम एक ऐसे दोहराए पर खड़ा है कि जहां अदालतें जमहूरियत, वोट और ऐवान की सबसे बड़ी जमात को सियासी जमात तस्लीम करने के हक में मतवातर फैसले दे रही हैं और दूसरी जानिब जमहूरियत पसंद खड़े हैं कि जिनका ईमान है कि रियासत की बेहतरी के लिए एक सियासी जमात जिसने हालिया इंतखाब में 2 करोड़ से ज्यादा वोट लिए हैं, ऐसी जमात को सालिम सियासत से बेदखल करना जरूरी है। गोया सियासत की मौजूदा हैयत को लाहक इन 2 नैरेटिव्स, इन 2 बयानियों की जंग है। गुज़िश्ता 74 घंटों में तहरीक इंसाफ के खिलाफ 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। DGISPR ने डिजिटल दहशतगर्द, मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क के खिलाफ संगीन वारदातें करने वाला टोला और मुस्लिम लीग नून की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ तहरीक इंसाफ वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। बदकिस्मती से जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ और उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, किसी सूरत भी मादर वतन के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें इसके खिलाफ एक दीवार बनानी होगी, किसी भी कदम से हम पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बहरूपिया, एक गिरोह है और इन्होंने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है सियासी जमात का। कोई सियासी जमात जो है, हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर पाबंदी लगे। एक जमहूरी सियासी जमात और एक दहशतगर्द जमात की डेफिनेशन में वाजिया फर्क है। मुझे दुख होता है कि मैं कहती हूँ कि सियासी जमात। मरियम औरंगजेब का अदालती फैसलों और अदलिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहना था कि 9 मई के मुल्जिमान को सजा देने में इतनी सुस्ती, क्या रियासत पर हमला करना इनकलाब है? मौसूफ ने कहा कि हाँ 190 मिलियन पाउंड का ट्रस्ट बनाया, चोरी के पैसे से बनाया है, ट्रस्ट बनाया। आप कहते हैं नहीं, नौजवानों को इस्लामी तालीम देने के लिए ट्रस्ट बनाया। इंसाफ का निजाम ये बात करता है। आप कागज लहराते हैं और कहते हैं कि ये साइफर है, ये मैंने की है साजिश। इंसाफ का निजाम कहता है नहीं, ये तो महज कागज का टुकड़ा था, तोशा खाना। इंसाफ का निजाम कहता है हाँ तुम्हारी घड़ी तुम्हारी मर्जी। वो कहते हैं हाँ मैंने 9 मई किया है, उसको मर्सिडीज में बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसे कहते हैं गुड टू सी यू। वो कहते हैं मैंने 9 मई में शोधा के मुजस्मे जला आया हूँ, तनसीबात पे हमला करवा आया हूँ, GHQ पे हमला करवा आया हूँ, कोर कमांडर घर पे हमला कराया हूँ। वो कहते हैं विशिंग यू गुड लक। उसको सियासी जमात कहा जाता है। इतनी सुस्ती इसको सजा देने में। वो हर रोज खड़ा होकर अदालत के सामने एतराफ करता रहा है और कहा जाता है इनकलाबी है। ये एतराफ जुर्म, एतराफ गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। हमारी आला अदलिया से मैं बेअदब से ये गुजारिश करती हूँ कि आज आपको मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपको कल को तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमातों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आज इमरान खान ने कहा है कि मीडिया में एक मखसूस एजेंडे के तहत एक बयानिया तैयार किया जा रहा है कि मैंने लोगों को उकसाया कि GHQ जाकर एहतजाज करें, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की 3 दहाइयों पर मुहित तारीख में पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। खान साहब ने एक्सपोज पर एक पोस्ट में कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्द कहकर कौम से नफरत की जा रही है। 70 की दहाई में रहने वाले कुछ लोग जो सोशल मीडिया के काम करने के तरीकाकार से मुकम्मल तौर पर लाइल्म हैं, वो अफराद जिन्हें सोशल मीडिया की कोई समझ नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी का लेबल लगा रहे हैं। खान ने मजीद कहा कि अगर उनकी जमात की हिमायत करने वाले हर शख्स को डिजिटल दहशतगर्द समझा जाए तो फौज और अवाम के दरमियान एक खला पैदा हो जाएगी। और एक बार फिर इमरान खान ने 1971 की मिसाल देते हुए कहा कि 1971 25 मार्च को जब याया खान ने ढाका में बड़ी तादाद में लोगों के खिलाफ ऑपरेशन किया तो उसके नताइज मुल्क के लिए अच्छे नहीं थे। साबिक वजीर आजम ने कहा कि आइन की बालादस्ती और हकीकी आजादी का मुतालबा गद्दारी नहीं है। ये गुज़िश्ता 3 दिन की कहानी है, जबकि आने वाले 3 दिनों में मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद की डेडलाइन खत्म हो रही है। मखसूस नशिस्तों पर आला अदालत ने 12 जुलाई को फैसला दिया। 19 जुलाई को वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अदलिया पर जमीर फरोशी का इल्जाम आयद किया, मुल्क की तरक्की में रखना डालने वालों को आनी हाथों से निमटने की धमकी दी। माजी से सबक सीखने वाले मियां साहब ने भी अदालती फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। उसी रोज इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले से मुतल्लिक प्रेस रिलीज जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वाज़ेह तरदीद भी की। इलेक्शन कमीशन ने यह भी अंदिया दिया कि अगर कोई रुकावट हुई तो सुप्रीम कोर्ट से राय ले ली जाएगी। ताहम मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 38 अरकान कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करा दिए।
تحریک انصاف سندھ کے 9 MPAs جبکہ پنجاب سے 100 سے زائد ارکان نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے سرٹیفکیٹ جمع کرائے۔ تحریک انصاف کی جانب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے 35 خواتین کے ناموں کی فہرست تیار کر لی۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے تحریک انصاف نے 14 نام بھی فائنل کر لیے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے گزشتہ 12 دنوں میں متواتر 2 اجلاس طلب کیے گئے ہیں کہ جن کے بعد پریس ریلیز جاری کی گئی۔ 3 دن باقی ہیں، تاحال تحریک انصاف کے اراکین کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا۔ سیاسی اور غیر سیاسی کوٹرز مخصوص نشستوں سے متعلق اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ اب ملکی اٹانومس باڈی الیکشن کمیشن کو یہ طے کرنا ہے آیا عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے یا معاملہ ایک بار پھر کسی تعطل کا رخ کرے گا۔ معاملہ سیاسی جماعت کی بقا سے زیادہ جمہوریت کی افزائش کا ہے، جہاں 2 بیانیے 2 نیریٹوز پوری شد و مت سے ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ نیو یارک بار سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس اطہر من اللہ جمہوریت کے تحفظ میں عدالتی کردار سے متعلق ایک خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی مارشل لاء کا خطرہ ہو عدالتیں کھلی رہیں۔ انہوں نے 5 جولائی 12 اکتوبر اور پھر بطور وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا حوالہ بھی دیا۔ I was watching ARY in my pajamas. I didn't even bother to change or because I didn't have to go. I didn't have to pass any order. ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. They were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected Prime Minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected Prime Minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected Prime Minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the Constitution or not. اطہر من اللہ صاحب نے مزید کہا کہ چینلز پر عدم اعتماد کے وقت ایسا ماحول بنایا جا رہا تھا کہ جیسے مارشل لاء لگنے والا ہے۔ جس وقت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک لائی جا رہی تھی، کیا اس وقت مارشل لاء جیسا ماحول تھا یا نہیں؟ اس حوالے سے اس وقت کے اخبارات اور تجزیوں کو دیکھتے ہیں۔ 3 اپریل کو الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے صحافی بے نظیر شاہ کا یہ کہنا تھا کہ ملک اس وقت عدم استحکام اور آئینی بحران کا شکار ہے۔ یہ خدشہ اپنی جگہ موجود تھا کہ حکمران جماعت یعنی تحریک انصاف عدم اعتماد کے ووٹ سے بچنے کے لیے کوئی بھی غیر قانونی اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی۔ بہرکیف تحریک انصاف کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ اگر ہم حکومت نہیں کر سکتے تو پھر کوئی نہیں کر سکتا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس وقت کے وزیر فواد چودھری کے اس ٹویٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے 9 اپریل 2022 کو 11:02 پر کی۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا کہ حکومت کو آرمی چیف اور پاکستان کی افواج کی ادارہ جاتی تنظیم کا مکمل ادراک ہے۔ ایسی افواہیں کہ فوج کی قیادت میں تبدیلی کا سوچا جا رہا ہے انتہائی لغو اور بے بنیاد ہیں اور ایک منصوبے کے تحت پھیلائی جا رہی ہیں۔ حکومت ان افواہوں کی مذمت کرتی ہے اور مکمل تردید کرتی ہے۔ اسی دن پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ اگر حکومت عدم اعتماد کا ووٹ نہیں لیتی تو کردار ادا کیجیے۔ سینیٹر کھوکھر نے ٹویٹر پر لکھا کہ اگر آج اسپیکر اور حکومت سپریم کورٹ کے واضح حکم پر عمل نہیں کرتے تو جنرل باجوہ کو اس بحران میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، انہیں ایک بیان بھی جاری کرنا چاہیے کہ وہ ایک پیشہ ور سپاہی کی طرح آئین، جمہوریت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اس وقت کے بین الاقوامی جریدوں کی ہیڈ لائنز کو دیکھا جائے تو برطانوی اخبار دی گارڈین نے 9 اپریل کو لکھا کہ خان نے ہفتے کے روز وزراء اور اعلیٰ عسکری شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ بہت سے لوگوں کو خدشہ تھا کہ وہ پاکستان کی طاقتور فوج کو اقتدار میں لانے کی کوشش کریں گے اور اقتدار حزب اختلاف کے حوالے کرنے کی بجائے مارشل لاء کا اعلان کر دیں گے، جس سے پاکستان کو فوجی مداخلتوں کے ماضی کے تاریک دنوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ سیاسی عدم استحکام کے دور میں بدامنی کا خدشہ پھیل گیا اور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی، جبکہ 10 اپریل 2022 کو دی گارڈین نے اسٹوری کا فالو اپ دیتے ہوئے ہیڈ لائن لگائی، عمران خان تھریٹن ٹو امپوز مارشل لاء، ڈاکیومنٹ سجیسٹ۔ اس عنوان سے مخصوص مضمون بھی چھاپا گیا۔ فرائیڈے ٹائمز نے اپنی ویب سائٹ پر 9 اپریل کو یہ خبر لگائی کہ قیدی وین پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچا دی گئی ہے۔ دس از آل ڈاکیومنٹڈ ریکارڈڈ ہسٹری۔ تعجب تو یہ ہے کہ نون لیگ فخر سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے آج کہ اسٹیبلشمنٹ نے میاں صاحب کو لندن جا کر واپس آ کر حکومت سنبھالنے کا کہا۔ 100 کی تھے اور 100 دے 200 کر دیں۔ آؤ ایک کام کریں، نواز شریف صاحب دے گوڑے پکڑا دا آؤ جی فوج سے گوڑے پکڑے نا جو کہ لندن پہ جا نا بابا موڑ پاکستان روڑ دے لگے دا۔ عمران کے ہاتھوں پاکستان تباہ ہو رہا ہے، نواز شریف صاحب آپ آئیں۔ پھر نواز شریف آیا، پھر وہ قوتیں جو چاہتی تھی کہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہ بنے
انہوں نے ایک پلاننگ کی اور 5 بجے اعلان کر دیا کہ نواز شریف مانسرا سے ہار گئے. یعنی کہ میاں صاحب کو بلایا بھی گیا پھر ہروایا بھی گیا. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ کسی نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کی ہوتی تو یہ امتحان اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہوتا کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوتی یا نہیں. تعجب ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب مخصوص نشستوں سے متعلق اعلیٰ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد تاحال ہوا میں معلق ہے اور حکومت اور الیکشن کمیشن پاکستان برابر اس فیصلے سے انکمفرٹیبل ہیں، مسترد کر رہے ہیں، ایسے میں عدالت آئین کی بالادستی کے لیے کیسے اور کب کھڑی ہو سکتی ہے؟ بروقت انتخاب سے متعلق ہم عدالت کا زور بازو آزما چکے ہیں. اطلاعات ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی پر توہین عدالت لگ بھی جائے تو وہ مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری نہیں کریں گے. 2 نیریٹوز، 2 بیانیے، 2 بیانیوں کے اس تضاد میں کون سا فریق بازی لے جائے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے، مگر تناؤ کا یہ ماحول مزید شدت اختیار کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے جلسے سے اجازت نامہ واپس لینے کا چیف کمشنر کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف جلسے کے NOC کی درخواست اسلام آباد انتظامیہ کے سامنے زیر التواء تصور ہوگی. اسلام آباد انتظامیہ قانون کے مطابق اور وجوہات کے ساتھ درخواست پر فیصلہ کرے. 5 جولائی کے آرڈر کے مطابق محرم میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے NOC واپس لیا گیا. NOC واپس لینے سے پہلے چیف کمشنر نے تحریک انصاف کے کسی نمائندے کو آگاہ بھی نہیں کیا. یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ وزیر قانون آج ہی ناظرین عندیہ دے رہے تھے کہ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے مواد مکمل موجود ہے، اسے سنجیدگی سے اخذ کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت نے آن دا بیسس آف مٹیریل ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، پھر ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ میں. مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. آج وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا. ممکنہ طور پر حکومت کی اپنی اتحادی جماعتیں پابندی کے حق میں نہیں. یہ سیاست کے ہر دور کی ستم ظریفی ہے. سبق سیکھتے ہیں، جمہوریت کی تکریم مساق یادداشت میں ازبر بھی کر لیتے ہیں، مل بیٹھتے بھی ہیں، پھر فراموش بھی کر کے پرانی سیاست کے نئے باب لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کاشف عباسی، محمد مالک. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کاشف، آپ سے آغاز کروں گی. پہل فرمائی دیجیے گا، 2.5 3 4 گھنٹے کا آپ نے مونولوگ کیا تھا جس رات کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا، نو کانفیڈنس لینا تھا، ہو رہا تھا. تو یہ مارشل لاء کا ماحول تھا. آپ کون سی پینک کریٹ کر رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھے؟ اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو لمبی سٹوری سنا دیتا ہوں. 9 بجے پروگرام ختم کیا، میں اور ہمارے ایک اور سینئر دوست ہم نے کرکٹ میچ کھیلنا تھا، دونوں ایک ٹیم میں کھیلتے تھے. تو ہم دونوں نے فون پہ سارا دن کرتے رہے کہ یہ کیا کریں، جائیں نہ جائیں، حالات ایسے ہیں. اور 9 بجے ہم نے فیصلہ کیا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اجلاس ملتوی ہو جائے گا، آج بھی کل پہ چلا جائے گا. تو ہم دونوں کرکٹ میچ کھیلنے چلے گئے. 10:30 بجے مجھے اپنے پریزیڈنٹ صاحب کا، اماد یوسف صاحب کا فون ہے کہ عدالتیں کھل گئی. سو واپس 10:15 کے قریب میرا خیال وہ وقت تھا. تو آپ واپس پہنچے اور مجھے یاد ہے یہاں میں اکیلا تھا کیونکہ ارشد اور صابر دونوں اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں سے. 4 گھنٹے لگاتار ٹی وی کے اوپر 2:30 بجے تک میں بیٹھا تھا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے سن کے کہ اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ماحول بنایا کہ ہم مارشل لاء لگنے والا. بالکل غلط بات. اگر یہ ضرور رپورٹ اور چینلز میں کیا گیا، اگر وہ کہیں تو میں فوٹیجز ان کو بھیج دوں گا کہ کسی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی خبر نہیں. جنرل باجوہ کو عمران خان صاحب ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں. اس وقت کی خبر یہ تھی کہ عدالت کھلی. بعد ازاں اطہر من اللہ صاحب آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ دین ایک ارشد شریف جب ان کے پاس اللہ ان کو جنت میں جگہ دے بیل لینے گئے تو انہیں میرا بار بار ذکر کیا کہ کاشف صاحب نے اس وقت کہا عدالت کھلی. کون سی عدالت کھلی تھی اس دن؟ یہ کس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. بڑا پھر ایک دفعہ میں بھی گیا، ہمارا چینل بند تھا، انہیں دوبارہ مجھے براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ آپ یہ کہتے رہے کہ عدالت کھل گئی. کون سا اسلام آباد ہائی کورٹ کھلا تھا؟ آج وہ کہہ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گیا تھا. ایک کہا جا رہا تھا کہ مولوی اقبال حیدر کی یا پٹیشن آئی تھی اور کہ جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی نہ کر دیا جائے، اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی تھی. پریشانی ہمیں یہ تھی کہ ایسا کیا ماحول ہے جس میں یہ سارا کچھ راتوں رات کھل رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. مجھے ابھی بھی الفاظ یاد ہیں، بلکہ آج ہم نے جا کے آرکائیوز میں دوبارہ چیک بھی کیا کہ میرے جب یہ بتایا گیا، اینکر نے سوال پوچھا، وسیم بدامی اور میں 2 بندے تھے، وسیم کراچی میں تھے، میں یہاں پہ، کہ جی کورٹس کھل گئے ہیں. پہلے تو سپریم کورٹ کھل گئی ہے، ظاہر ہے وہ ایک آئینی بحران تھا، پھر بھی اگلے دن کا انتظار کیا جا سکتا ہے. لیکن جب کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی، میں کہا جی میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیوں اتنی مجبوری بن گئی ہے اس وقت اسلام آباد میں. ایسا کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو ساری کورٹس کھولنی پڑ گئی ہیں؟ کیا ماحول تھا؟ یہ پریزن وین کی خبر تھی، اس طرح کی خبریں کھڑی تھی. جی اس طرح یہ وینز کھڑی تھی اور یہ تحریک انصاف پہ پریشر ڈالنے کے لیے چیزیں لائی گئی تھیں. جو اس وقت بعد میں بہت سے جو اہم ترین لوگ ہیں، جب ان سے بات چیت ہوئی
کہ جناب یہ اس لیے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپیکر صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے, رات 12 بجے پہ فیصلہ بھی ہو گیا اور ایاز صادق صاحب کو دے بھی دیا گیا. یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کنٹیمپٹ بھی ہوگی, آپ کو اریسٹ بھی کیا جائے گا, یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا. یہ سب تو ہمیں پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, کہ پریشر پڑ رہے ہیں. مارشل لا کو کوئی ڈر ہے پاکستان؟ کس ایسا کیا ہو رہا تھا کہ مارشل لا کا ڈر ہے؟ بھئی آج رات کو سپریم کورٹ ایک آرڈر دے چکی تھی, آج رات کو اس رات کو اگر نو کانفیڈنس نہ ہوتی اگلے دن ہو جاتی. ہاں مگر میں نے آپ کو اسی لیے پوری تاریخ کے سارے جریدے کھول کے دکھائے ہیں. ہیڈ لائنز ور دیئر, ایک ماحول ضرور تھا, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ماحول میں آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. یہ ضرور تھا, یہ ضرور تھا کہ اگر تو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے. یہ بھی خبریں کوئی چینلز کی, میں اگر اسد منالہ صاحب آنریبل چیف جسٹس صاحب دین اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہیں, میں ان کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں. ہم نے آج پھر پورا دیکھا کہ کیا ہم واقعی اے آر وائی نے کچھ ایسا کیا کہ جس میں ہم کہہ رہے ہوں دیکھیں جی یہاں مارشل لا لگ جائے گا, ایسا ہو جائے گا. نتھنگ. سو ہمارے کاشف عباسی کا 4 گھنٹے کا طویل مونولوگ. اور میں تو ایسی آپ کو پتا کہ میں اس طرح کے خوف پھیلانے اور آمریت کو دعوت دینا یا اس کو انڈورس کرنے والوں مگر آئی ریمبر مالک, آپ اور میں سڑکوں پر ضرور موجود تھے. اسمبلی سے نکلے, پھر باہر سڑکوں پہ تھے, شٹلنگ بٹوین پی ایم ہاؤس, آؤٹ سائڈ, گوئنگ بیک ٹو آفس. ایک ڈیسپریشن اور پینک کی فضا ضرور تھی. مگر آج چیف جسٹس کا اعتراف کرنا کہ عدالت کھولی تھی تب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اور مارشل لا کے رستے میں دعا ان کی, اور یہ امید کہ ہمیشہ عدالتیں کھلی رہیں گی, کیا ضمانت ہے آف دا دین ویری اسٹرانگ کورٹس اینڈ today of the equally or much stronger courts today, God forbid, حالات کبھی ہاتھ سے نکلے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں کاشف ہوں گے وہاں فساد تو ہوگا. اس میں تو میں جج صاحب کے ساتھ ہوں, لیکن جہاں تک لیکن ایک بات دیکھیں, اس دن جب کریٹیکل ٹائم تھا جج صاحب ARY دیکھ رہے تھے, مالک صاحب یاد رکھنا یہ in his pajamas. انہیں دیکھنا تھا نا سورس آف پرابلم کہاں ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. نہیں دیکھیں وہ میں بھی تقریر اطہر صاحب کی سن رہا تھا. 2 کام انہوں نے کیے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بیانیے کو بڑا نقصان پہنچایا آج اس تقریر میں, بیکاز پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ تھا کہ یہ فوج نے کھلوایا تھا اور انٹیلیجنس ایجنسی نے کھلوائی تھی عدالتیں. وہ کہہ رہے میں نے خود ARY دیکھ کے کھول دی تھی. سو ایک تو وہ بیانیہ گیا. دوسرا بہت قابل احترام ہے, پروگریسو آدمی ہے, مجھے بہت پسند ہے, لیکن میں جب تقریر سن رہا تھا تو اس نے بڑے غور سے کہا, جذبے سے, کہ جب مشرف نے ہٹایا تو اس وقت بھی عدالتیں کھلی ہونی چاہیے تھی, اور خود بھول گئے کہ جب مشرف دور میں وہ کے پی کی گورنمنٹ میں لا منسٹر بھی تھے, اینڈ کاش پھر وہ وہاں بھی نہ گئے ہوتے, وہ بھی بہتر ہوتا. سو کانٹرڈکشنز کافی ہیں ان کے بیانات میں. لیکن ایشو اب ماضی کا نہیں ہے, ایشو اب آگے کا ہے. دیکھیں جو اس وقت حالات ہیں, بہت زیادہ ہو گیا کانفلکٹ کی سچویشن ہر جگہ. اب جمعے کو آپ دیکھیے گا ہڑتال ہونی ہے, نیشن وائڈ اسٹرائک ہے. بھلے جو مرضی کہیں, پی ٹی آئی کا زین قریشی صاحب میرے شو میں تھے, میں ان سے بار بار پوچھا یہ آپ کا جو احتجاج ہے کس کے خلاف ہے, کیا یہ گورنمنٹ کے خلاف ہے کہ فوج کے خلاف ہے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ریلیونٹ ہے, اس کے پاس نہ پاور ہے نہ کچھ, ہم ان سے بات بھی نہیں اس لیے کرتے, تو پھر اس کا مطلب آپ فوج کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں. حقیقت ہے اس وقت کہ آرمی کا اس وقت امیج بڑا ایٹ اسٹیک ہے. روز شہادتیں ہو رہی ہیں, روز بچے 22-23 سال کے فوج کے ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, آفیسر, جوان. لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کا غصہ ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں دیکھیں تھمتا نہیں ہے. عزم استحکام کی بات آئی, اس کو بھی ایک فوجی چہرہ ہی بن گیا ہے, بیکاز گورنمنٹ اس کو اس طرح اونپ نہیں کیا. گورنمنٹ نے ایکسپلین کرنے آتے ہیں ڈی جی ایس پہ, آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. آپریشن کی غلط فہمی بھی گورنمنٹ کی وجہ سے ڈلی. ہر چیز میں اب یہ فائر وال آ رہی ہے, فائر وال پہ بھی. مالک, ملک کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کو یہ حکومت سخت رکھتی ہے بالائے طاق رکھنے کے, اوور لک کرنے کے, اور قانونی دلیل کیا دی جائے گی؟ 3 دن رہ گئے. یہاں فیصلہ میرا خیال ہے فوجی قیادت کو کرنا ہوگا, گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے. اس سے جو کانفرنٹریشن چل رہی ہے, کیا فوج عمران خان اور عدلیہ دونوں سے کانفرنٹریشن رکھ سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ چل سکتا کام ایسے, بیکاز اگر ان کے پاس پاپولر پاور ہے عمران خان کے پاس, تو ان کے پاس لیگل پاور ہے, اور جب ان دونوں پاورز کو آپ اکٹھے نہیں کر سکتے, جو کہتے ہیں بلڈوز آپ نہیں کر سکتے, دونوں میں سے ایک جگہ جہاں پہ ان کے تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ عدلیہ ہے, اور یہ بڑے آرام سے بہائنڈ دا سینز ہو سکتا ہے. ری سیٹ کا بٹن دبایا جائے اور وہ ریلیشن شپس ٹھیک ہو جاتی ہیں.
لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ بھی اس وقت نہیں ہو رہا. اچھا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ مالک صاحب ہیز ریزڈ. یہ بات کہ دو فرنٹس نہیں کھولے جا سکتے, فیصلہ مانے گی یا نہیں. یہ کاشف کاکر فارمولے میں تو صدر موجود تھے, اس بار کیا کورٹس کو آن بورڈ لیا جائے گا؟ ول ایوری بڈی بی ولنگ ٹو ٹیک ون اسٹیپ بیک؟ اس وقت تو مشکل لگتا ہے جی. میں ایک چیز ایڈ کر دوں, وہ جو کرکٹ کی سٹوری سنائی تھی نا میں نے آپ کو 9 بجے میچ جانے کی, مطلب یہ تھا کہ اس ٹائم ایسا کوئی ماحول اسلام آباد میں نہیں تھا. عدالتیں کھلی تو ہمیں پینک کالز آئے کہ چلیں جی اب لائیو کریں دوبارہ بیٹھ کے. اینی ویز دیکھیں مالک صاحب سمجھتے ہیں ایک چیز, پوکر ایک گیم ہے کارڈز کی, اس میں کہتے ہیں آل ان. اس وقت ہر طرف سے آل ان ہو چکا ہے. اس سے پیچھے ہٹنے کا راستہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ کون سی اینٹی ان میں سے پیچھے ہٹ پائے گی. اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے وہ ہر اس جگہ پہ جو کہ یہ عمران خان پہ کاٹا ہے وہ باہر نہیں آئیں گے. عمران خان بھی کہ نہیں میں نہیں مانوں گا, اور یہ آئین اور قانون کی لڑائی ہے جو لڑیں گے, میں اندر رہوں گا, ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے دونوں پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہے. اب اس دوران یہ فیصلہ, اب اس فیصلے میں یہ دیکھیں, یہ تو پہلی چیز تو آپ پرنسپل کے اوپر فیصلہ کر لیں. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے کورٹ بنایا ہو, ایک سپریم کورٹ ہے, اس کے 13 ججز ایک فیصلہ دیں اور اس کے اوپر بیٹھا کوئی اور آدمی کہے, اس کے اوپر نہیں ہے, میں معافی چاہتا ہوں, ایک باہر آدمی انہوں نے کہا میں یہ فیصلہ کروں گا سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھتے ہوئے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا یا نہیں کرنا. یعنی حکومت کوئی فیصلہ کرے اور میں یہ فیصلہ کروں کہ جی کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, بھائی میں نے حکومت کے فیصلے نہیں ماننے, میں نے ٹیکس نہیں دینا, میں نے یہ نہیں کرنا. وہ کسی ضابطے, کسی قانون, کسی آئین کے تحت ملک چلا کرتے ہیں, خواہشات پر نہیں چلتے. ہم نے تو خواہشات پر ملک چلانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں, اور اگر سپریم کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. یہ ایک تو قابل عمل نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2-3 دن کا جو وقت رہ گیا ہے جو الیکشن کمیشن کو ٹائم دیا گیا, الیکشن کمیشن کیا کرتا, کیا الیکشن کمیشن اس پہ عمل درآمد کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو پھر سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کو 2/3 اکثریت نہ ملا. ایک لارجر ایشو یہی ہے, پی ٹی آئی کو سیٹیں مل گئی تو ٹھیک, نہیں ملی تو پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر اگر مل گئی they do still become the largest party in the parliament. مٹیریل چینج نہ بھی ہو, the strength is very big, اور ایسی ایک جماعت کو بین کرنا وہ بھی قدرے مشکل نہیں ہو جائے گا. دیکھیں آپ بین کرنے کے لیے ان کو اسمبلی میں کیا مخصوص نشستیں چاہیے؟ کیا جو الیکشن 8 فروری کو ہوا اور جس طرح لوگوں نے بینگن اور گدا گاڑیوں کو اور ان چیزوں کو, جوتوں کو نکل کے نشان ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا, کیا وہ کافی نہیں ہے بتانے کے لیے کہ ایک مقبول سیاسی جماعت پاکستان میں کون سی ہے جس کی سیٹیں کم کی, جس میں آپ نے فارم 47 نتیجے بدلے, آپ اپنی مرضی کی ایک حکومت لے آئے. یہ اب کسی کو بتانا پڑے گا کہ مقبولیت 8 فروری ہے. واٹ ہیپنز اگر نہیں عمل درآمد ہوتا, واٹ ہیپنز؟ دیکھیں یہ پھر سپریم کورٹ کا رد عمل ڈٹرمن کرے گا. کیا سپریم کورٹ, ابھی تو جج صاحبان چھٹی پر, آپ نے دیکھا تھا من اللہ صاحب پاکستان سے باہر, کیا عدلیہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد, کوئی چلا جائے کنٹمپٹ لے کر کے سر یہ فیصلہ آپ نے دیا تھا 15 دن پر اس پہ عمل کرنا اور الیکشن کمیشن نے نہیں کیا, اگر کنٹمپٹ جائے گی تو سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اگر وہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز کے ساتھ آگے جائے اور الیکشن کمیشن کو کنٹمپٹ میں بلائے, مجھے تو الیکشن کمیشن بھی بڑا مشکل میں نظر آتا ہے. لیکن پھر یہ فیصلہ حکومت کو کرنا پڑے گا کہ وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑی ہے یا عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت سے مراد ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ شامل ہے, لیکن یہ لڑائی وہ نہیں جیت پائیں گے کیونکہ آپ ملٹیپل فرنٹس کھول کر, آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیاسی جماعتوں کو بھی بلڈوز کریں, آپ عدالتی نظام پورا بلڈوز کر دیں اور یہ فیصلہ کریں کہ جناب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں عدلیہ کا کون سا فیصلے پر عمل کرنا ہے کون سا نہیں. یہ نظام کو برباد کر دے گا. مجھے یقین ہے کہ حکومت کی سائڈ پر بھی کوئی نہ کوئی عقل مند آدمی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں یہ لڑائی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگین جیسا میں نے کہا, کیونکہ آل ان ہو چکے ہیں اس وقت, حکومت کیا چاہتی ہے, آخری بات کر دوں, حکومت کیا چاہتی ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم جن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہماری واحد گارنٹی ہے کہ وہ ہمارے سیاسی مخالف کو کسی طرح ختم کر دیں, اس کو اندر رکھیں, اس کو سیاست سے ختم کر دیں. ان کی واحد گارنٹی یہ ہے. وہ اس وقت آئین, قانون, جمہوریت, جو اچھے الفاظ آپ استعمال کر رہی تھی, ان کو اس چیز کا بالکل احساس نہیں ہے, نہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون یا جمہوریت نامی کسی چیز پر عمل کرنا. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا مخالف ہمیں ختم کر دو, اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑی ہم کرنے کو تیار ہیں. سو مالک صاحب, پی ایم ایل این اور آرمی کی گنز کورٹس کی سائڈ پر ہیں. بندیال صاحب کو کہا گیا ڈیٹ دی جائے, گیلانی صاحب, یوسف رضا گیلانی نے لیٹر نہیں لکھا, جتنا بھی کہہ دیا, جتنا بھی پریشر ہوا, کنٹمپٹ لگوا لی, گھر چلے گئے. ادھر اسپیکر بھی کنٹمپٹ لگوا لے گا, گھر چلا جائے گا. ویئر ڈو یو سی دس انیویٹبلی اینڈنگ؟ دیکھیں بات کوئی ہے نا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ میرے خیال میں یہ فیصلہ نہ گورنمنٹ کا ہے نہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ کا تو ایک ریئیکشن آئے گا, جیسے قاسم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر وہ
نہیں مانتا، چیف الیکشن کمشنر اینڈ ٹیم نہیں مانتے ان کی بات، تو آبویسلی دے ہیو ٹو ٹیک ان ٹو ٹاسک. اس کے بعد ایک بہت بڑا کرائسس سامنے آ جائے گا. کیا ان چیزوں کو اس حد تک لے کے جانا ہے یا نہیں جانا، یہ ڈیسیجن اسلام آباد میں نہیں ہے، یہ ڈیسیجن پنڈی کی ہے. اور میں کاشف سے ایک بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں جہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے بات نہیں ہو سکتی، ایک جگہ پہ صرف آگے پیچھے ہوا جا سکتا ہے، وہ ہے جوڈیشری اور آرمی کا کانفلکٹ. اور اس میں اگر فوج 2 قدم پیچھے لے تو یہ چیزیں پلیکیٹ ہو کے ایک ورکنگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. اگر یہ نہ ہوئی، اگر وہاں پہ بھی وہی زیرو سم گیم بنائی گئی جس طرح اس وقت دیکھیے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے بٹوین عمران خان پی ٹی آئی اینڈ آرمی ان پرٹیکولر، یہ تو ایک زیرو سم گیم ہے. اور پی ایم ایل این اور ان کے الائز چاہتے ہیں کہ پی ایم یہ زیرو سم گیم رہے، بیکاز ایگزیکٹلی جو کاشف ٹھیک کہہ رہے تھے کہ دے کانٹ ہینڈل عمران. انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا جاب کہ جی یہ وہی کریں گے اور ہم اس کے بدلے میں جو ہمارے سے کروانا آپ کروائیں، جو کہنا ہے ہم کہیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جب کی بات ہوتی ہے کہنے والے کام سارے یہ کرتے ہیں، کرنے والی دوسری سائڈ کرتی ہے. یہ جوڈیشری والا کانفلکٹ ریزالو کرنا پڑے گا اور اس میں فوج کو ہی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو جہاں زیرو سم گیم بن جائے مہر، وہاں پہ پھر نتیجہ بھی زیرو ہی نکلتا ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ایک سینسٹیو صورتحال ہے. شاہ محمود قریشی کا بھی 12 دن کا مزید ریمانڈ پہ چلے گئے ہیں. 9 مئی کے کیسز بھی شدت اختیار کر رہے ہیں. کابینہ نے آج SCCP ایکٹ 1997 کے تحت بھی خصوصی عدالتوں کے قیام کی منظوری دے دی ہے. فرسٹ ٹیل می، ملٹری کورٹس کے ہوتے ہوئے ان خصوصی عدالتوں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی مالک؟ اور دوسرا، PTI کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو جواز بنا کر PTI کے خلاف یہ عدالتیں بنائی جا رہی ہیں. فار انسٹنس رؤف حسن جیسے گرفتار لوگوں کو انہی عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے. سو نہیں، یہ فیکا کورٹس ہے سیریس کورٹس. مجھے ویسے رؤف حسن پہ ترس ہی آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پرائیویٹلی آپ کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے، ہم سب کے ساتھ بھی باتیں کرتے تھے، وہ اپنے ڈیجیٹل کے لوگوں سے بڑے تنگ تھے اور وہ کہتے تھے نہ مجھے پتا ہوتا ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، میں ہوتا ہے میں اس کو ڈفرینٹ کرتا. اور جب انہوں نے 1-2 باری شروع میں باتیں کی تو آپ کو یاد ہے خود PTI سے بہت ٹرولنگ ہوئی ان کی، تو وہ تو بیچارہ ایز انفارمیشن سیکرٹری پھنس گئے ہیں. لیکن یہ بڑا سیریس چیز ہے. پہلے بھی میں بات کر رہا تھا، یہ فیکا کورٹس اور یہ فائر وال، یہ جو چیزیں اب آ رہی ہیں، یہ بہت بڑا ایک گھٹن کا ماحول ہے. لیکن اب ایک چیز آپ دیکھ لیجئے، ایشو یہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر ایک خاکی فیس آنا شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کا غصہ فوج کی طرف زیادہ آ گیا ہے اور گورنمنٹ کی طرف کم ہے. اور خاص طور پہ جب عمران خان صاحب نے بھی جب بیانات دیے ہیں، انہوں نے یہ ڈسٹنکشن بڑی کلیئر کر دی ہے کہ یہ ارریلیونٹ لوگ ہیں. فیبری 8 کا الیکشن وہ ہیں. اگر SIFC بنتی ہے تو کہتے ہیں جی اکانومی میں فوج سامنے آ گئی ہے. اگر یہ فائر وال آتی ہے، وہ لوگ کہیں جی فائر وال اس لیے نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر بڑا ایشو ہو رہا ہے بیکاز آرمی بڑی کرٹیسائز ہو رہی ہے. اچھا، بلوچستان KP کا ایشو، یہ میں پہلے آپ سے بات کرتا، عزم استحکام، یہ ملک کی قومی ضرورت ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کو بھی تاثر یہ بن گیا ہے کہ یہ ایک فوجی آپریشن ہے جو فوج چاہتی ہے بیکاز اونرشپ گورنمنٹ اس طرح اگریسولی نہیں لیتی. ساری چیزوں کا بوجھ اب فوج پہ آ گیا ہے. اب فوج کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ یہ سارے بوجھ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اٹھا رہے ہیں تو جو ان کے پارٹنرز ہیں جن کے لیے اٹھا رہے ہیں ان کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اب خوف آ رہا ہے. جینوئنلی آئی ایم اسکیئرڈ فار دی فیوچر آف دا کنٹری بیکاز اگر آپ سارے زیرو سم گیم کر کے بیٹھ جائیں گے، اگر عدالت بھی زیرو سم موڈ میں چلی جائے گی، فوج بھی چلی جائے گی، یہ سیاستدان تو ہیں، عمران خان بھی گئے ہوئے ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ایک کوئی خوفناک قسم کا دھماکہ ہی ہوگا نا، پھر پورا نظام اوپر نیچے جائے گا. ایک زیرو جس خوف کا ذکر مالک کر رہے ہیں، ایک زیرو سم گیم اور وہ نقشہ جو بنا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ ایسی صورتحال میں حکومت کا لیک آف کیپیسٹی بھی آیا ہے، بڑی آبویس ہے، لیک آف لیجیٹیمیسی بھی اپنی جگہ موجود ہے. یہ کتنی دیر برقرار رہتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اور کیا اتنی سخت ہے؟ آئی گو بیک ٹو دا کوشچن کہ آپ ہیڈ لانگ جوڈیشری کو بھی ہیڈ آن لے رہے ہیں، آپ یہ برنٹ بھی لے رہے ہیں، مگر اس کا سارا بوجھ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ادارے پہ پڑتا ہے. وہ بھی یاد رکھیے، آج خوفناک خبر چلی ہے، 2 سگے بھائیوں نے 15,000 کے بل دینے کے بجلی کے اوپر چھری مار کے دوسرے کو مار دیا ہے. فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، اکانومی از اے میس. $25 بلین آپ نے اگلے 3 سالوں میں قرضے اتارنے ہیں. باقی سب چیز آپ کے فائنانس منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں چائنا میں، وہ منتیں کر رہے ہیں چائنیز سے، خدا کا واسطہ ڈائریکٹلی شیڈیول کر لو، 4-5 روپے کا شاید فرق پڑتا ہے. یہ ہے اکانومی کی حالت، یہ ہے لا اینڈ آرڈر کی حالت، یہ ہے ہماری پولیٹیکل اسٹیل میٹ. اگر اس میں بھی سب کی ضدیں لگی نہیں تو آپ مجھے بتائیں، یہ کوئی قرآن شریف تو نہیں ہے ملک کے جس کا ٹھیکہ اللہ میاں نے لیا ہوا ہے کہ نہیں کچھ اس پہ تبدیل نہیں ہوگا.
मुल्क ऐसे नहीं तो फिर एक सेकंड ना, एक मिनट, हैंग ऑन. सो एक सेकंड, ख्वाजा आसिफ ने कल कहा कि अगर इमरान खान की बात हो जाती है एस्टैब्लिशमेंट में, दैट्स नो प्रॉब्लम फॉर अस, वी आर ओके विद दैट, हो जानी चाहिए. नहीं मगर क्या डील या कोई ना कोई डील छोड़िए, इट्स मोर उसके मंफी इस्तिलाह, कोई ना कोई बातचीत और गुफ्तोशनीद तो अब थोड़ी सी नागुज़ीर दिख रही है ना इस सूरत हाल में. लेकिन इस वक्त निजाम सारा एक बंद गली में आ गया है. हम जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं वो एक बड़ी खतरनाक एक मंजरकशी है पाकिस्तान के हालात की. मैं क्यों कह रहा हूं अदलिया आपने देखा भी, आप तो एक फैसला देख रहे हैं मखसूस निश्चितों का, जरा थोड़ा सा आगे देखें. ट्रिब्यूनल्स बने और ट्रिब्यूनल्स प्रोटेक्ट किए गए, कानून साजी भी कर ली कि रिटायर्ड जज लगा देंगे. लाहौर हाई कोर्ट की मीटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन के चीफ जस्टिस ने कहा कि वही जज रहेंगे जिनको नामजद किया. इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने कहा वही जस्टिस जहांगीरी रहेंगे ट्रिब्यूनल. और जो कैंपेन्स उसके बाद चली उसकी वजह भी हम सब जानते हैं कि ये पूरा निजाम अनरेवल हो सकता है. ये पूरा निजाम वो है वो डेक ऑफ कार्ड्स की तरह कि एक चीज को आप हटाएंगे और टक टक करके पूरा निजाम धड़ाम से गिर जाएगा. मार्शल लॉ रियासत की जबरदस्ती के फैसलों में रास्ता रोकने की सकत रखती है, पोजीशन में है. मैं उसी पर आने लगा था कि आपने अतहर मिनल्ला साहब की जो तकरीर है उसमें जमहूरियत का एलिमेंट किस स्ट्रांगली उन्होंने कहा कि जमहूरियत को प्रोटेक्ट करना. आप वो प्रोसीडिंग सुने जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग सी तरह रुकनी बेंच की. अतहर मिनल्ला साहब बार बार ये कह रहे थे कि हमें उस अहम तरीन पटिशन जो इलेक्शंस की धांधली की थी उसको भी उठाना पड़ेगा. अब यहां पर खौफ क्या है? खौफ यह है कि अदलिया सिर्फ मखसूस नशिस्तों तक क्या मामला रुक जाएगा? नहीं, ये मामला ट्रिब्यूनल्स पे भी आएगा, ये मामला इलेक्शन तक भी आ सकता है. ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद भी कह रहे हैं डोमिनो इफेक्ट की और तरह एक डोमिनो इफेक्ट है कि ये चीजें अगर खुलना शुरू हो गई तो ये सारे का सारा निजाम धड़ाम से गिर जाएगा. जो इतनी मुश्किल से ये निजाम बनाया गया फॉर्म 47 के जरिए या जिस तरीके से भी एक निजाम बनाया गया, इस वजह से कि देखें ये निजाम के गिरने का भी खौफ है. और इसी वजह से मुझे लगता है कि सब बंद गली में दाखिल हो गए. एक वक्फा ले लूं, इस बंद गली में इमरान खान क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अदालतों के 1971 का हवाला एक बार फिर और बार बार देना कि जिसकी वजह बार बार उनकी जमात जद में आती है. इज दैट द बेस्ट स्ट्रैटेजी? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक. वापस आने का शुक्रिया. मालिक, आज इमरान खान ने कहा कि मीडिया में एक मखसूस एजेंडे के तहत एक बयानिया तैयार किया जा रहा है कि उन्होंने लोगों को उकसाया और जीएचक्यू का रास्ता दिखाया प्रोटेस्ट करने के लिए. लेकिन काशिफ, केस ये मजीद आगे चला तो सहाफियों को भी स्टेट विटनेस बॉक्स में लाया जा सकता है. ये बड़ी सीरियस एडमिशन है. एबटाबाद कमीशन में भी सहाफियों को बुलाया गया था बिकॉज दे क्लेम दैट दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट. देखिए, जो हमारे सहाफी हैं, कम से कम कल असद कैसर साहब ने कहा परसों था जब इमरान खान साहब का पहला स्टेटमेंट आया और आपके प्रोग्राम में कहा कि गलत है. उन्होंने कहा गलत है. हमने अपने रिपोर्टर से पूछा, उसने कहा जी मैं खुद मौजूद था, यही बात हुई. इमरान खान साहब ने कहा ने भी उनको टोन डाउन करने की कोशिश की थी. दूसरे दिन सलमान अकरम राजा साहब खुद आए, उन्होंने ये कहा कि खान साहब का फैसला नहीं है, अलग बात है, पार्टी ने यह फैसला किया कि उसके बाद बात एक ही है, पार्टी फैसला करे, क्योंकि बयान तो वो पार्टी को करने जा रहे हैं. लेकिन मसला यहां पर यह है कि क्या इस बात पर कि किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन के बाहर कोई एहतजाज करे पुरअमन, तो उस पर दहशत, उस पार्टी को बैन किया जा सकता है? फिर तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया वो भी वो पुरअमन रहा नहीं ना. मसला ये था कि इफ यू डू गिव अ कॉल लाइक दिस, इसी वजह से आप पे नहीं आयद होती कि यू इंश्योर के वो पीसफुल और पुरअमन. इसी वजह से आप इंक्वायरीज करें, शफाफ इंक्वायरीज करें. ये तो देखिए, हमने ये भी देखा है कि वो लोग जिनका नाम पहली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लिया गया कि तहरीक इंसाफ के, ये वो लोग हैं जो कोर कमांडर हाउस के हमले में या उसको इंस्टिगेट करने में मुलव्वस थे. जब उन्होंने पार्टियां बदली तो वो सब अच्छे हो गए. सो उस चीज से ये इंप्रेशन भी जाता है कि सियासी तौर पर इस्तेमाल होती है ये चीज. सियासी तौर पर और आर्मी इंस्टॉलेशंस के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं ना, ये आम शारा नहीं है, इधर नहीं आना. आई मीन माय पॉइंट इज दैट ये जान छुड़ाना स्टेटमेंट से इतना आसान नहीं होगा. नहीं, जान छुड़ा, मैं इसी को अगर इफ यू लेट मी फिनिश, मैं आखिरी ये कह दूं कि ये इससे जान छुड़ाना बिल्कुल मुश्किल नहीं हो, इसको जान छूटनी भी नहीं चाहिए. जो लोग आपको कैमरों में नजर आ रहे हैं, जो अंदर है, ये मेरा मानना है कि देखें, ये किसी के घरों में घुसना, कहीं पीटीवी की बिल्डिंग में घुसना, पार्लियामेंट हाउस में, सुप्रीम कोर्ट में, दिस इज नॉट ओके. कोई मुल्क इस चीज की इजाजत नहीं देगा, कोई रियासत, कोई माशरा ये इजाजत नहीं देता कि इस तरह का वैंडलिज्म आप करें, घरों को आग लगाएं, इदारों के दफातर को आग लगाएं. ये कोई इजाजत नहीं देता. बाहर के मुल्कों में, अभी आपने कैपिटल हिल का देखा, अमेरिका की मिसाल आपके सामने है, सजाएं दी गई हैं. बर्तानिया में हुआ, लूटिंग हुई, रात को ट्रंप को समन किया गया, रात को अदालतें लगाई गई. कोई ये नहीं कह रहा कि इससे इन लोगों की जान बख्शी होनी चाहिए. जिसने किया है
لیکن اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں, یہ امپریشن نہ آئے کہ اس میں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اور جو آپ کی بات مان لے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے, اور جو اپنی سیاسی جماعت نہ چھوڑے اس کے خلاف یہ کارروائی ہوتی ہے. یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے. دوسرا پھر یہ معاملہ تو عدالتوں میں جائے گا, عدالتیں فیصلہ کریں گی. اس کا ایک اور عنصر بھی ہے. مالک لاہور ہائی کورٹ بھی آج کہہ رہی ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوتا, آپ دوسرے کیس میں اندر کر لیتے ہیں عمران خان کو. یہ عدالتیں بولنا شروع ہو گئی ہیں. لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ, یا ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں نہ صرف استغاثے کو بار بار تبدیل بھی کیا جا رہا ہے, مگر اس کے اوپر اب ایک فرسٹریشن دکھ رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے وہ سنا, مریم اورنگزیب کی آج باتوں میں بھی آپ نے وہی بات سنی. بٹ اور اب سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ختم ہوئی یہ بیلیں, ہمیں سزائیں چاہیے. اب دا پرابلم از ویئر ڈز دس اینڈ, کہ عدالتیں کنونس نہیں ہو رہی ایویڈنس سے, اور باقی ایک فرسٹریشن اور انریسٹ دیگر اداروں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویئر ڈز دس اینڈ؟ دیکھیے کورٹس بھی مجبور ہیں, بیکاز کورٹس یہ ایگزیکٹو کا رائٹ ہے, پریولیج ہے, یا فیسلٹی سمجھ لیں, وہ مقدمے گاڑتی رہیں گی اور کورٹس ان کو ڈیل کرتی رہیں گی, اس لیے وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ہم اسی لارجر ایشو کی بات کر رہے ہیں مہر, کہ فیصلہ اب کرنا ہوگا, اور یہ فیصلہ عمران خان نہیں کر سکتا, بیکاز ہی از آن دا ریسیونگ اینڈ. عمران خان تو چاہیں گے, میں کنونسڈ ہوں کہ عمران خان چاہیں گے کہ سارا نظام گر جائے. انہوں نے ان سے نکلوا لیا میکسیمم, کیا سویلین گورنمنٹ کہہ سکتی, اسی طرح جس طرح نواز شریف چاہ رہے تھے کہ نظام پورا دھڑم بھرم ہو جائے جب عمران. نہیں ایگزیکٹلی, اور فوج کا وہ ہاتھ کال کریں. لیکن ایک بات آپ سے شیئر کر لوں, بین والی اب چیز صرف بیانات کی حد تک ہے. بین گورنمنٹ ہٹ گئی ہے پیچھے, اور اس میں انٹرنل جو ریالٹیز ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاس جانا تھا, ان کو پہلے ہی پتا تھا. دو بڑے امپورٹنٹ ویسٹرن کیپٹلز ہیں, ایک یورپین کیپٹل ہے, ایک نارتھ امریکن کیپٹل ہے. وہاں کے ٹاپ ڈپلومیٹس نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ آپ یہ بین کی طرف نہ جائیں, یہ بڑے اس سے انریسٹ اور بڑی اس کی کمپلیکیشنز ہوں گی. اب ایک کیپٹل ایسا ہے جو جب بھی یہاں سے پاکستان سے کوئی جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے پناہ دیتا ہے, چاہے وہ فوجی ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, بڑا چاہے اکاؤنٹس ہوں, پراپرٹیز ہوں, سب کچھ ہے. دوسرے آپ کو ہر چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ٹریڈنگ پارٹنر بھی ہیں, اور سارا کچھ آپ کا کرتے ہیں. تو دونوں ملکوں کی آپ کو بات سننی پڑتی ہے. لیکن ابھی آج بھی میری دو بڑے سینئر پی ایم ایل کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی, ریلیونٹ لیڈر سے. انہوں نے کہا یار یہ اب بیانوں کی حد تک رہ گیا, بین والی بات بس ٹھیک ہے سب کچھ. سو آئی ایم ناٹ ایون لوکنگ ایٹ بین. میرے نزدیک سب سے بڑا لینڈسکیپ پہ جو امپیکٹ آنا ہے وہ جو ٹریبیونلز آج بنے ہوئے ہیں پنجاب کے, وہ ہے پوٹینشیل یہ پورا لینڈسکیپ اوپر نیچے کرنے کا, اور اسی لیے ریئیکشن آئے گا جب افورڈ نہیں کرتا. اسپیکنگ آف ٹرائبیونلز, یہی بات میں اس وقت کہہ رہا تھا نا کہ اگلے ایشوز دیکھیں کون سے ہیں. اصل مسئلہ عدالت کے ساتھ آج کا صرف ایک مخصوص نشستوں کا کیس نہیں ہے. ٹریبیونلز کا میں نے آپ کو کہا, جس طرح چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہی ٹریبیونلز بنیں گے, اسلام آباد میں بن گئے. یہ تو پورا نظام گر جائے گا اگر یہ چلتے رہے. اور آرٹیکل 6 پہ ایک بات بتا دوں آپ کو, اگر اجازت دیں دو. یہ مالک صاحب کی بات میں نے کسی سے بات کی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں معاملہ جانا ہے عدالتوں میں, ریفرنس تو عدالت میں جائے گا. اور عدالت کا مائنڈ تو سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کسی بھی اس طرح جب ڈیوٹی جج صدم اقبال کا فیصلہ سنا دینا تو آپ کو وہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ گل ود گئی ہے, گل بہت آگے نکل گئی. سو ایک ایڈمیشن جو ہے آپ کا آف گلٹ آف کرائم عمران خان کی طرف سے آ رہا ہے, وچ از اے بگ ایشو. پروسیکیوشن اسی پر کیس بنائے گی, بنتا دیکھ بھی رہا ہے. مگر ایک اور ایڈمیشن کیپٹن صفدر نے کیا ہے کاشف, اس ایڈمیشن کے اوپر نہ کوئی کیس بنے گا نہ کوئی پروسیکیوشن ہوگی, کہ بلایا گیا اور لایا گیا. بہت بڑا ایڈمیشن ہے. مطلب آپ اس میں تیسری فیز بھی ایڈ کر دیں, پہلے بھیجا گیا, پھر انہوں نے کہا کہ ہم سے بات چیت ہوئی, اور پھر ہمیں واپس لایا گیا. اس میں کوئی شک تو کسی کو نہیں ہے. کس کو نہیں پتا کہ جب سر داماد کا کہنا, داماد کا خود کہنا شک کی بات نہیں ہے. دیکھیں آج اگر داماد یہ بھی کہہ رہے ہوں, داماد نے اگر آج یہ کہا ہوتا کہ نہیں جی ہماری کوئی ڈیل نہیں ہے, پھر بھی کہتے یار اس طرح میاں نواز شریف جس طرح لندن سے ہمارے ایمبیسڈر ان کے پاس گئے, ان کو مشورے دے رہے تھے, کس طرح وہ لینڈ کیے, ان کو پتا تھا کہ مجھے ضمانت مل جائے گی. حالانکہ آپ کو پتا ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا, ان کو پتا تھا مجھے ضمانت ملے گی. وہ لاہور گئے, انہوں نے جلسہ کیا, کتنے خوبصورت ماحول میں کبوتروں کے ساتھ انہوں نے جلسہ کیا. جلسہ کرنے کے بعد ایک ایک کر کے ان کی سزائیں ختم ہونی شروع ہوئی. سب کو پتا تھا, حالات بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ جو نظام جس نے یہ سارا کر کے میاں صاحب کو باہر بھیجا تھا, وہ نظام اب ہر مشکل آسان کر کے میاں نواز شریف صاحب کو واپس لا رہا ہے. سو
कैप्टन सफदर साहब का ये कहना कोई नई रास्ता नहीं खोल रहा कि हमें कोई ऐसी चीज पता चल गई है जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। सबको पता था क्या हो रहा है, सबको पता था डील करके पाकिस्तान आ रहे हैं। मालिक घर के बेदी या घर के दामाद का ये इकरार कर देना फर्क है सर, फर्क तो है, वजन तो आता है बात में कि लाया गया। और सादा बड़े थे, कितने सादा है मीर सर, वही बाजवा साहब जिन्होंने कहते हैं कि हमें भेजा भी था बाहर, वापस भी फिर पांव पड़े कि आ जाओ खान से ये काम नहीं होगा, और फिर आके हमें हरवा भी दिया। बातें अब इन छोटी छोटी बातों से बहुत आगे जा चुकी हैं। जहां हम खड़े हैं हमें एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट है। यू बेसिकली सेइंग नवाज शरीफ हैज आल्सो बिकम इररेलेवेंट। अब ये देखिए, खामोशी देखिए आप उनकी, ना वो किसी मामले में नहीं बोले, उनका अज़्म इस्तेकाम पे आपको खामोशी नजर आ रही है। उनको इतने मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं, तमाम खामोशी नजर आ रही है। ये कोर्ट्स के इश्यूज वो बिल्कुल साइड पे बैठ के देख रहे हैं, वो नहीं चाहते टू रॉक द बोट। मसला क्या है? मसला ये है कि वो चाहते हैं जो भी हो, इमरान खान शुड बी डेल्ट विद बाय द एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद हम सियासत करेंगे। इस वक्त सियासत इमरान खान कर रहे हैं या रियासत कर रही है, बाकी सिर्फ या बेनिफिशरीज हैं या फैक्टरीज हैं या बाय स्टैंडर्ड्स हैं, ये दोनों की इक्वेशन। इसलिए मैं बार बार कहता हूं 3 बंदे रेलिवेंट हैं इस वक्त सबसे ज्यादा मुल्क में। एक चीज, अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं कह सकता बिकॉज उनकी भी मिनॉरिटी में होगी भी चीजें। सुप्रीम कोर्ट, फौज की टॉप क़यादत और आपकी ये इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक, आशिफ अब्बासी हमारे साथ थे। इजरायली फजाइया की तरफ से गजा पर हमले जारी हैं अभी, और आज इजराइल की जानिब से खान यूनिस के इलाके, जहां कम अज कम 4 लाख के करीब फलस्तीनी कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, बमबारी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद 1.5 लाख से जायद फलस्तीनी नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। जबकि इसी दौरान ये खबर सामने आ रही है कि इजरायली वजीर आजम अमरीका का दौरा करने वाले हैं, जहां उनकी अमरीकी सदर जो बाइडन और आइंदा इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की मुतवक्किल उम्मीदवार और मौजूदा नायब सदर कमाला हारिस से अलग अलग मुलाकातें भी होंगी। नेतन्याहू कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से भी खिताब करेंगे और यकीनन वहां फलस्तीनियों की नस्लकशी को जस्टिफाई करने की कोशिश भी की जाएगी। ये दौरा इस वजह से भी अहम है कि साबिक बरतानवी वजीर आजम चर्चिल के अलावा किसी भी गैर मुल्की शख्सियत ने आज तक 3 से ज्यादा दफा खिताब नहीं किया, मगर इस दौरे से कबल ही अमरीका में मुतअद्दिद जगह एहतजाज और प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। एक एहतजाज उस होटल के सामने हो रहा है कि जहां नेतन्याहू ठहरेंगे, दूसरा एहतजाज कैपिटल हिल के सामने हो रहा है, और अब तक सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद कांग्रेस मेंबरान की तरफ से कांग्रेस इजलास में शिरकत न करने का भी अंदिया दे दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक बाइडन के साथ ताल्लुकात ठीक करना और मुस्तकबिल के मुतवक्के सदारती उम्मीदवार से मुलाकात में एतमाद की बहाली की कोशिश की जाएगी। इसी तरह बरतानिया में भी कम अज कम 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इजरायली वजीर आजम का दौरा इस वजह से अहम है कि जो बाइडन और कमाला हारिस दोनों खुलकर इजराइल की हमायत करते हैं, और जो बाइडन गुज़िश्ता 40 साल से अपने आप को वेरी हैप्पीली एक ज़ायनिस्ट करार देते हैं। ये दौरा इस वजह से भी अहम है कि जुमे वाले दिन आलमी अदालत इंसाफ ने इजराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए जंगबंदी का मुतालबा किया था, और इसी तरह आलमी अदालत इंसाफ के चीफ प्रोसिक्यूटर ने नेतन्याहू के वारंट भी जारी किए। माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या आलमी अदालत इंसाफ अपने वारंट पर अमल दरामद करवा सकेगी या नहीं। अलबत्ता यह वाज़ेह है कि कमाला हारिस से नेतन्याहू की मुलाकात मुस्तकबिल का मंजरनामा जरूर वाज़ेह कर रही है। गुज़िश्ता रोज होने वाले IPSOS सर्वे के मुताबिक ट्रंप के मुकाबले में कमाला हारिस को 2 पॉइंट्स की बरतरी हासिल हो चुकी है। हालांकि अभी तक कमाला हारिस को बाज़ाब्ता तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।